तो जनाब रमज़ान के रंग की इस खुसूसी इफ्तार नशरियात में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम रब की रहमत पर बात कर रहे थे और रब की रहमत ऐसी है कि हम गुनाह करते जाते हैं और रब पाक हमें माफ़ कर ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर दरूद पाक की जो अहमियत है उस पर भी रोशनी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो वैसे ही जुम्मा का बाबरकत दिन है और डेफिनेटली जब हम जुम्मे के दिन दरूद और पाक पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, तो इसका भी सवाब जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, जब हम बढ़ जाती है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हम दरूद पाक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये भी एक अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हम अपने दर्जात की बुलंदी का एक बहुत बड़ा ज़रिया, और साथ ही साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है। और अल्लाह ताला तो खुद और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो अहमियत की जब हम बात करते हैं, और जब मैं भी कभी रिजवान ऐसे दरूद पाक पढ़ रही हूँ ना, तो यकीन माने कि ऐसे लगता है एक कल्ब को सुकून मिलता है और आपकी जो रूह है वो पाकीज़गी का एहसास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हमारा ताल्लुक जो है वो मजबूत होता है ना इससे। बिल्कुल, तो वो करार तो फिर मिलना है दिल को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये दरूद की जब अहमियत की बात हो तो डेफिनेटली मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती अहमद सईदी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो रिजवान, अब ओवर टू यू। क्या फरमाइएगा, दुरूद सलाम की बात हो रही है तो सरकार का जब नाम आ जाए तो वैसे ही करार है, सुरूर है, उरूज है, तो फजीलत के वाले से कैसे बयान करेंगे? ये फजीलत इसकी सबसे पहले रिजवान भी हम कुरान करीम को देखते हैं, ठीक है, कुरान, और किसी भी चीज़ की अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर फरमाता है। सुभान अल्लाह। और दुरूद पाक ए ईमान वालो, इन बल्कि फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। फरमाया कि सिर्फ मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, मैं खुद भी भेजता हूँ। तो ए अहले ईमान, तुम भी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजो। इसकी अहमियत सबसे बड़ी है कि ये नस्स क़ती है। और फुक़हा किराम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब जहाँ जहाँ लिया जाए तो हर बार दुरूद पाक पढ़ा जाए। और जैसे हम हमारी बहन कह रहे थे भी कल्बी सुकून और सुरूर मिलता है, और इससे बड़ा और कोई सुरूर है नहीं। और ये अपने अपने एतकाद की बात होती है। मुझे तो लगता है मेरे रास्ते आसान होते जाते हैं जब भी बंदा किसी परेशानी में स्टक हो जाए, मुसीबत में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कुरान करीम के बाद हम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका को अगर हम सामने रखें, आज चूँकि जुमा का दिन है, हदीस मुबारका में आता है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमरात का सूरज गुरूब होता है उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्तों की एक टीम को दुनिया की तरफ भेजता है, ज़मीन पर भेजता है। और वो टीम ज़मीन पर आती है और उनका काम सिर्फ ये होता है कि जुमरात के सूरज के गुरूब होने के बाद से लेकर जुमा के सूरज के गुरूब होने तक, यानी आज शाम तक, ठीक है, वो टीम यहाँ पर रहती है, ठीक है, फरिश्तों की टीम। और उनका काम क्या होता है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सोने के, चांदी के रजिस्टर और सोने के कलम अता किए जाते हैं कि जो जो बंदा या बंदी मेरे महबूब के गुलाम दुरूद पाक पढ़ें उनके नाम उस चांदी के रजिस्टरों के अंदर सोने के कलमों के साथ लिखा जाए। और फरिश्ते जिनका आप अंदाजा लगाएं कि हमारे आजकल दौर है ना ऑटोग्राफ लेने का, तो कोई बड़ी शख्सियत जनाब किसी भी चीज़ के ऊपर ऑटोग्राफ दे दे तो उसकी करोड़ों लाखों अरबों करोड़ में। और जब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रब तरीन मखलूक जिनको हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं वो आएँ और किसी का नाम इस वजह से लिखें कि ये बंदा ऐसा है या ये बंदी ऐसी है कि जो अल्लाह के महबूब के ऊपर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, और उन खास रजिस्टरों में लिखा जाता है और अल्लाह की बारगाह में वो पेश होते हैं। खूबसूरत खूबसूरत। मुफ्ती साहब, यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी ज़रा हमें एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैंने आपसे खुसूसी तौर पर पूछना है कि हम मुख्तलिफ दुरूद पढ़ते हैं, वो दुरूद भी मैं पढ़ना चाहूँगी एक ब्रेक के बाद। फिर उनकी फजीलत क्या है तमाम दुरूदों में, इस पर ज़रा मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। लेकिन अभी ट्रांसमिशन में एक वक्फा शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। है उनके हुकूक के लिए है।
جو اس کیمپین کو رن کرتے ہیں CEO عمر آفتاب صاحب، ابھی انہوں نے اس رمضان اور ہمیشہ ہی کام کرتے ہیں لیکن اس دفعہ دوبارہ سے ایک بڑا زبردست قسم کا انیشیٹو لیا ہے، زکوٰۃ کیمپین کے نام سے ایک اگین کیمپین پورا رمضان اس کو چلایا جائے گا۔ اور اس کیمپین کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اس سے فنڈز جنریٹ ہوں گے ان سے ان لوگوں کا علاج کیا جائے گا جو بریسٹ کینسر سے متاثرہ ہیں۔ وہ خواتین ویسے زیادہ ہوتی ہیں لیکن مردوں میں بھی بریسٹ کینسر جو ہے اس کے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں۔ سو اس وقت CEO پنک ربن کیمپین عمر آفتاب صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہے، اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ عمر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں اور سب سے پہلے رمضان مبارک آپ کو۔ جی آپ کو بھی رمضان مبارک جی، سب دیکھنے والوں کو بھی رمضان مبارک۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اتنی شدید بارش میں آپ یہاں تک پہنچ گئے، بڑی زبردست، اللہ کی بڑی برکت، تو جلد تھا لاہور میں تو ہو گئی۔ ہاں بالکل۔ اچھا یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، ایک کیمپین اب پورا رمضان آپ ماشاءاللہ چلائیں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا سکسیسفل بنائے۔ یہ کس طرح سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے ایڈورٹائز کر رہے ہیں، کون لوگ آلریڈی آ چکے ہیں اور پھر کس طرح سے علاج کیا جائے گا؟ جی یہ بالکل جیسے پنک ریبن اپنی کیمپین کے ساتھ پاکستان کا جو پہلا ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہے، وہ ہاسپٹل تقریباً اب 70% سے زیادہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور باقی کا جو کام رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے کو 3 سے 4 ماہ میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہاسپٹل فلی فنکشنل ہوگا، جو ایک ہی جگہ پہ کمپلیٹ فیسلٹی پرووائڈ کرے گا بریسٹ کینسر پیشنٹس کو۔ ابھی کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے پنک ریبن جو ہے وہ جو بریسٹ کینسر پیشنٹس ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جتنی تھیراپیز ہیں یہ انتہائی مہنگی ٹریٹمنٹس ہیں، یعنی کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک خاتون کو 3rd سٹیج پہ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو تو اس کا جو کیمو کے جو سائیکل ہیں وہ تقریباً کوئی آپ سمجھیں کہ 15 لاکھ تک کی ایٹ ٹائمز جو ہے وہ کیمو کی صرف ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایک عام ہاؤس ہولڈ دیکھیں پاکستان کا اور اس وقت کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں تو مطلب ہے یہ کہ ایک عام گھر کے لیے تو اس وقت اپنے اس طرح کینسر بریسٹ کینسر پیشنٹ کو ایک دم ٹریٹ کرانا جو ہے وہ بڑا مشکل جو ہے وہ کام ہے۔ تو اسی لیے پنک ریبن جو ہے وہ پیشنٹ ایڈ پروگرام ہم رن کرتے ہیں جس میں کہ ہم جو تھیراپیز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو، اور اسی کے لیے اس وقت اس رمضان میں جو ہے وہ ہم زکوٰۃ کیمپین رن کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے میجر بینکس ہیں ان سب میں پنک ریبن کے نام سے بینک اکاؤنٹ ہیں، ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو آن لائن ڈونیشن جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، ایزی پیسہ پہ بھی پنک ریبن کو ڈونیشن دی جا سکتی ہے، جائز کیش پہ بھی دی جا سکتی ہے، تو جتنے میڈیمز ہیں ان پہ جو ہے وہ ڈونیشن دی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو ڈونیشن ہے، یہ جو زکوٰۃ اس وقت کلیکشن ہے، یہ جو بریسٹ کینسر پیشنٹس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے پنک ریبن یہ کیمپین رن کر رہی ہے۔ کچھ تھوڑا سا سر اپنی ہسٹری کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کتنے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، کتنے کامیاب رہے اور کس سٹیج پر یوزلی یہ ڈائگنوز ہوتا ہے؟ دیکھیں پنک ریبن جو اویئرنیس کیمپین رن کرتا رہا جو کہ مین آج تک کا ایک بہت میجر کام تھا، کیونکہ اس ایشو پہ بات کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر یہ کہ یہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ واحد ایسا کینسر ہے جس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ارلی ڈائگنوز ہو تو اس میں بچنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% سے زیادہ ہیں۔ تو پنک ریبن کیمپین اب تک کوئی 30,000 سے زیادہ فری کلینکل سروسز جو ہے وہ پیشنٹس کو دے چکی ہے، کوئی تقریباً 5,000 کے قریب جو ہے وہ پیشنٹس کو فری ڈائگنوسٹک فیسلٹی جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ اور پھر یہ اٹس اے آن گوئنگ پروسیس جس میں کہ ہم یہ جو تھیراپیز جو ہیں وہ پیشنٹس کو اور صرف یہاں لاہور میں نہیں بلکہ ہم اس وقت کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں اور شہروں میں بھی جہاں جہاں پہ پیشنٹ تک ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو یہ سروسز جو ہے یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز کہ بڑا زبردست آپ نے، یہ تو خوشخبری ہے تمام سننے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو سب کو محفوظ رکھے اس موذی مرض سے، لیکن آبویسلی اگر کسی کو ہو جائے، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کا قیام بہت جلد عمل میں آنے والا ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی اس کی لوکیشن کیا ہے، پلس کیا یہاں پر صرف بریسٹ کینسر سے متاثرہ مرد اور خواتین، اگین میں کہوں گی وہ مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن کم کیسز ہوتے ہیں، بٹ یس خواتین وہی انڈیویجولز آ سکیں گے؟ تھوڑا سا ہاسپٹل کے بارے میں یہ جو بریسٹ کینسر ہے نا جی، جتنے کینسر برڈن ہے پاکستان میں اس کا تقریباً کوئی آپ سمجھیں 40% صرف بریسٹ کینسر ہے۔
تو اس کے لیے یہ جو پنک ریبن کا جو ہاسپٹل ہے یہ بالکل ڈیڈیکیٹڈ صرف بریسٹ کینسر اسپیشلائزڈ ہے. یہ صرف بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ جو ہے یہ سروسز جو ہے یہ پرووائڈ کرے گا. یہ لاہور میں بڑا سینٹرلی لوکیٹڈ ہے, کلمہ چوک پہ. سرجری, آپریشن تھیٹر, سارا کچھ جو ہے یہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہوگا, اور یہ ساری سروسز جو ہیں یہ فری آف کاسٹ. اس میں سر یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ محفوظ کس طرح رہا جا سکتا ہے اس سے, جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک تو اب تک ہم بات کرتے رہے ارلی ڈیٹیکشن کی, اگر ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو بچنے کے فیصد جو چانسز ہیں 90% سے زیادہ ہیں. لیکن اب جو لیٹسٹ سٹڈیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ لائف سٹائل چینج سے اگر ہم اپنی لائف سٹائل چینج کریں تو کینسر ہونے کا جو رسک ہے وہ 40% جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور پھر خاص طور پہ یہ جو آج کی ٹرانسمیشن اور رمضان کے حوالے سے دیکھیں, اب جو فاسٹنگ سے ٹریٹمنٹ, انفیکٹ مطلب جیپنیز اس وقت جو ہے وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فاسٹنگ سے کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک پروفیسر صاحب کو ملا, ان کو 3rd اسٹیج کا کینسر تھا کسی اور چیز کا, لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا جو پوری ٹریٹمنٹ ہے وہ فاسٹنگ سے کی. یعنی جو روزہ رکھنا جو ہے اس کی جو فضیلت ہے, اب تو سائنس یہ بتا رہی ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے اس کے کتنے فوائد ہیں, اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ جیسے مطلب سنت ہے روزہ رکھنا, پیر والے دن فاسٹنگ کا کتنا رواج آ گیا ہوا ہے. سو مطلب ہے جو فاسٹنگ, مطلب یہ جو لائف سٹائل چینج ہے, اس سے کینسر اور بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے اس کو 40% کم کیا جا سکتا. اس میں اسپیسیفک کوئی ڈائٹ بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے کھانوں سے کوئی خواتین میں کوئی مرض آیا, یا کوئی اس طرح سے؟ جی یہ جو ابھی کچھ سٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ جو بھی ہارمونز ہم فوڈ میں یوز کر رہے ہیں زیادہ اس کی گروتھ کے لیے, چاہے وہ دودھ میں یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ چکن میں یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی پھل سبزیوں میں یوز کر رہے ہیں, پھر جو پیسٹیسائڈز ہیں بہت ساری, پھر جو بہت سارے پریزرویٹیوز ہیں, یعنی جو ہم یہ جو فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے فروزن آئٹمز کتنے استعمال کرتے ہیں, رمضان میں کتنا ان کا استعمال ہوتا ہے. جو پریزرویٹیوز ہیں وہ تو بہت ساری دنیا میں وہ بین ہے کہ وہ کینسرس آلریڈی ثابت ہو گئے ہیں. بہت سارے جو کلرز ہیں یہ سب چیزیں آلریڈی, انفیکٹ FDA نے بہت ساری آلریڈی ایک لسٹ شائع کی ہے. بالکل پنک ریبن یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہاں پہ بھی ان چیزوں کو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, بٹ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عمر صاحب میں کوئکلی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, پھر ہمیں ذرا وائنڈ اپ کرنا ہے اس سیگمنٹ کو. ایک تو یہ کتنے بیڈز کا یہ ہاسپٹل ہے, اور کیا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جائے گا, کیونکہ نارملی کینسر کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اپارٹ فرام دس, کیونکہ یہ آپ کی زکوٰۃ کیمپین ہے, تو جو لوگ بھی آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیں, ایک تو آپ نے بتا دیا تمام بڑے بینکس میں اکاؤنٹس ہیں, بٹ آبویسلی مطلب کوئی ویسے اگر ابھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, فورم نہیں پتا ہوگا, میڈیم نہیں پتا ہوگا, تو اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی بالکل, ایک تو یہ کہ جی یہ بالکل جو یہ 50 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکوپمنٹ ابھی تک ہم نے جتنی مشینری لی ہے وہ سب وہ ہے جو اتنی لیٹسٹ شاید ابھی کسی اور جگہ پہ شاید پاکستان میں ابھی موجود جو ہے وہ نہیں ہوگی. دوسرا جو ڈونیشن کے حوالے سے pinkribbon.org.pk ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جتنے میڈیمز ہیں وہ سب جو ہے وہ لسٹ ہوئے ہیں. پنک ریبن کے نام سے جتنے بینکس ہیں ان سب میں پنک ریبن کے اکاؤنٹ ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور دے کین وزٹ پنک ریبن ہاسپٹل ایز ویل ڈونیشن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے عمر صاحب, آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے کام میں آسانی کرے. ناظرین, ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک